अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। आज हम बात करेंगे डीडीसी इलेक्शंस की। काफ़ी टाइम बाद हमारी जो स्टेट है इसमें पहले तो सबसे पहले इसमें 370 आर्टिकल जो रिवोक किया गया, उसके बाद जो कोविड का इशू उठा, कोविड की वजह से भी काफ़ी यहाँ अनस्टेबिलिटी रही, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। फाइनली डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं। डीडीसी थोड़ा सा हम आपको बेसिक बोलेंगे डीडीसी इलेक्शंस के बारे में। डीडीसी इलेक्शंस जो है जम्मू कश्मीर में, ये हर किसी डिस्ट्रिक्ट में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनने रखी हुई है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ भी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें हमारी बनिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी ए, बनिहाल ए और बनिहाल बी सीज रखी गई। तो इसमें पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनिहाल ए है, ये रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, वुमेन ओपन, मतलब ये कि कोई भी किसी भी कैटेगरी की विदाउट एनी कैटेगरी या विदाउट किसी भी कैटेगरी की इसमें औरत जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। जो बनिहाल बी है ये ओपन है, इसमें मर्द या औरत कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इन दोनों में कैटेगरी का कोई इशू नहीं है। थोड़ा बेसिक बोलते हैं आपको, बनिहाल जो बी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बनिहाल बी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 13,500 है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 21,000 है। फिर से सुनिए, जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो 13,500 है एंड जो टोटल पॉपुलेशन है वो 21,000 है। और इसके जो बनिहाल बी ओपन कैटेगरी में आता है, तो इसमें जो क्या कहते हैं, जो इसमें पंचायत हल्काज है उनके हम आपको नाम बोल देते हैं। पंचायत हल्का में गुंड अदलकूट आता है, नागुम, दुलीगाम अपर, दुलीगाम लोअर, चकनाडवा, कराची हाल, बनकूट, अमकूट, चापनाड़ी, ठाची और तांत्रेपुरा। ये जो है ये बनिहाल बी पंचायत हल्के हैं। आज हमारे साथ एक सीनियर लीडर इम्तियाज़ अहमद खांडे, जो कि जिन्हें नॉमिनेट किया गया है कांग्रेस, बनिहाल कांग्रेस की तरफ से डीडीसी इलेक्शंस के लिए। इम्तियाज़ अहमद खांडे एक सीनियर लीडर है, बनिहाल की आवाम इन्हें अच्छी तरह जानती है। इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब जो है ये JKPCC स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले हम इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब, आपको हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब, आप पहले आपको कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। आप हमें सबसे पहले बोलिए कि आप जो इस इलेक्शन में उठे हैं, आपकी जो मैनिफेस्टो है, आपके क्या कौन से वो इश्यूज़ हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपको लोग वोट दें। मैं आपकी माध्यम से अपने हल्के जो टेरिटोरियल हल्का बनिहाल बी है, उन वोटरान से मेरी ये अपील रहेगी कि वो मुझे वोट क्यों करेंगे। मेरे मन में क्या मैनिफेस्टो है वो मैं आपको उसको बताने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। फ़िलहाल कुछ मोटी बातें मैं आपको ये कहूँगा कि अभी तक हमारी सियासी ज़िंदगी में जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी थी वो हमने अभी तक जो अंजाम दे दी वो लोगों के सामने है। तो अब जो हमारे इलाके हैं जिनमें अभी बहुत काम करना बाकी है, जो बड़े बड़े काम जो बोर्ड के ज़रिए हो सकते हैं, बोर्ड मीटिंग्स में जिनके फैसले होते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को हम अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। हम हर इलाके में गए हैं, वो लोगों की डिमांडें हमारे पास बार बार हमें वो डिमांड करते रहते थे। तो मुझे लग रहा है जो ये इलेक्शन इस वक्त हो रहा है, जो काउंसिलें बनाई गई, छोटी छोटी काउंसिलें बनाई गई, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है, मुझे लग रहा है कि उन कामों को जो रहे हुए काम हैं बट बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो पानी की कोई स्कीम है जो अभी तक कई सालों से चल रही है और मुकम्मल नहीं हो रही है। किसी जगह पे अभी तक पानी ये जो वाटर सप्लाई स्कीम जो है कागजों में कहीं नहीं है। एक वाटर सप्लाई स्कीम मेरे इस 6 पंचायतों में है डोलीगाम के नाम से, तो उसी से जो है 6 पंचायतें उसमें चलती हैं। हमारा कहना ये है कि ये अगर 6 पंचायतें हैं, इसमें कम से कम 6 वाटर सप्लाई स्कीमें डिफरेंट सोर्सेज से हमने टैप करनी चाहिए थी और बनानी चाहिए थी। वो अभी तक नहीं हो सका है।
تو اسی طرح سے باقی جگہ کئی جگہ پہ ٹرانسفارمرز کی ڈیمانڈ آتی ہے, کئی جگہ پہ لنک روڈز کی بات ہے, کئی جگہ پہ سکولز اپ گریڈیشنز کی بات ہے. تو یہ جو کام جو رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کو کہیں کسی فورم میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا, اپنی طاقت کے ساتھ میں اس کو ابھاروں گا ایڈمنسٹریشن کے سامنے, جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے, اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لانے کی کوشش کریں گے. اور اپنے علاقے میں میرے دل کے اندر یہی ایک بات ہے کہ میری اس عمر میں میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں, اور آج تک خدمت کرتا آیا, مگر ڈائریکٹلی میرے ہاتھ میں کبھی اقتدار آج تک نہیں آیا ہے, جس میں کہ میں نے ایک اسمبلی الیکشن بھی کنٹیسٹ یہاں بحثیت آزاد امیدوار کیا, اور اچھے خاصے ووٹ بھی مجھے ملے تھے اس ٹائم. تو اس کے باوجود بھی میں لوگوں کے بیچ میں رہا. یہاں کئی سیاسی شخصیات جو ہیں جنہوں نے اسمبلی الیکشن لڑے, اور الیکشن لڑنے کے بعد آج وہ آپ کو کہیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے. ہم لوگوں کے بیچ میں اسی لیے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اویلیبل رہتے ہیں, جن کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو مکمل کرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جس میں ہمارے جو موجودہ ایم ایل اے صاحب ہیں, جن کو کچھ ہی عرصہ منسٹری میں ابھی ملا, انہوں نے کافی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جو رفتار ہے اس کو کافی بڑھایا. جہاں پہ کہیں بہت سارے روڈز بنائے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ٹرانسفارمر لگوائے, اور یہاں پر ہمیں ایک ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا تھا, اس کو لے کے ہمیں بٹوت جانا پڑتا تھا. آج الحمدللہ آپ کے بانیحال میں ٹرانسفارمر ریپیئر کرنے کا سب اسٹیشن یہاں پہ بنا ہوا ہے, جس پہ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ آیا. اور وہ اس لیے ہوا کہ ہمارا ایم ایل اے جو تھا اس کو موقع ملا منسٹری میں, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ہمیں وہ سہولیات دستیاب رہیں. اور ہمارا پاور گریڈ بنا, یہاں پہ 2-4 ریسیونگ سٹیشن بنے, جس میں اکڑحال کا ریسیونگ سٹیشن ہے, جس میں کھڑی کا ریسیونگ سٹیشن ہے, اور بانیحال کا جو ریسیونگ سٹیشن ہے اس کو اپ گریڈیشن ہو گئی. ٹٹھار میں جو ریسیونگ سٹیشن ہے اس میں اپ گریڈیشن بھی ہوئی, اور بڑا وہاں پہ ایک گریڈ بھی ہے 50 MVA کا, وہاں پہ ایک گریڈ بھی تیار ہوا ہے. وہ ناز صاحب کی بدولت, اور مولوی صاحب, اور یہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو موجودہ ایم ایل اے تھے وقار رسول وانی صاحب کا اس میں کافی اہم رول رہا ہے. تو مل جل کے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جن لوگوں تک ابھی سرکار نہیں پہنچی ہے ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جتنا ہم سے ہو سکا. پچھلی بار آپ نے دیکھا جب یہ حکومت بنی جو ابھی ڈیزالو ہو گئی, 2 سال سے زیادہ یہ نہیں چلی. 2 سال میں بھی یہ کئی بار ٹپل ہو گئی اور گورنمنٹ صحیح طرح سے نہیں چلی. تو اس تھوڑے سے عرصے میں بھی بانہال کے دور دراز علاقوں میں کافی کام ہوئے. جو کچھ کام انہوں نے لون ایک سینکشن کروایا تھا بجلی ڈپارٹمنٹ میں 105 کروڑ روپیہ. وہ لون جب ریلیز ہوا بی جے پی کا, یہاں پہ جو ڈپٹی چیف منسٹر تھا وہ پاور منسٹر تھا, وہ خرچ نہیں کر پایا 1-2 سال کے اندر. تو پھر کافی اسمبلی کے دوران ہمارے ایم ایل اے صاحب نے, وقار صاحب نے وہاں پر کافی ان کو وہاں پہ پکڑا اور اس پہ کافی زور دیا کہ آپ منسٹر ہو کے آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے جو میں نے سینکشن کروایا ہے, آپ کیوں نہیں اس کو خرچ کر رہے. بعد میں انہوں نے فوراً اس پہ ٹینڈر کروائے, اور آج ایک L&T کمپنی جو ہے گاؤں ہمارے رہ گئے تھے جن میں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی تھی, ان میں آج کام چل رہا ہے. وہ جو پول لگ رہے ہیں, نیا سارا انفراسٹرکچر وہاں پہ لگ رہا ہے. اور جہاں پر بجلی نہیں تھی 50-70 سال سے جہاں پر بجلی نہیں تھی, وہ سارے گاؤں میکسیمم 95% ابو ہمارے جو رورل ایریاز جو ہیں ان کو پاور کی جو سہولیات ہے اس وقت دستیاب ہے. تو اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک کسی علاقے میں ابھی بھی روڈ کی کمی ہے, یہاں میں آپ کو کہوں گا میرے علاقے میں اس میں پراپر بانیحال میں یہ جو بانیحال بی ہے, ہمارا یہاں ڈگری کالج بن رہا ہے, کئی سال سے بن رہا ہے. انشاءاللہ ابھی تک وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. امید ہے کہ اگلے سال تک وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے روڈ 2 سائڈ بننا چاہیے. ایک سائڈ سے
تو کام شروع ہے, اس میں برج بھی بن گیا اور وہ انکمپلیٹ ہے. دوسرا ایک لنک ہم اس کو یہاں کی طرف بھی, سٹی کی طرف بھی دلانا چاہتے ہیں. اس میں فنڈز کی ضرورت ہے, اس میں ریپرزنٹیٹیوز کی ضرورت ہے, جو ریپرزنٹیٹیو آپ کی بات وہاں پہ کرے, کیونکہ پیسہ نہ آنے کی وجہ سے یہ روڈ جو ہیں ڈیفیکٹ ہیں, نہیں بنے ہیں, انکمپلیٹ ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں, میں آپ کو کتنے نام لے لوں گا. اب اگر میں کسی ایک علاقے کا نام لوں گا باقی لوگ کہیں گے ہماری بات نہیں کی. میں سب علاقوں کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ ٹھنڈی شاہ کا علاقہ ہے, یہ ڈولی گام اپر ایریاز جو دونوں پنچایتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. پراپر ڈولی گام میں جو ہمیں روڈ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے, پچھلے 4-5 سال سے ان پہ کام چل رہا ہے, اور وہ وقار صاحب کی مہربانی سے جس میں 6.5 کروڑ روپیہ کا وہ جو پروجیکٹ تھا نبارڈ کے اندر وہ ہمیں ملا, اور آج تک ہم وہ خرچ نہیں کر پا رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ لگا ہے, اس میں کام چل رہا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کام چل رہا ہے. اس میں بھی ابھی کہیں پہ برج بنانا ہے, دیواریں ہیں, باقی میگڈمائزیشن کرانا ہے. یہ سارے روڈ کمپلیٹ کرانے کے لیے آپ پچھلے 2-2.5 سال سے آپ کا کوئی ریپرزنٹیٹیو کسی بھی فورم میں جا کے بات نہیں کر پا رہا ہے, اس لیے کہ یہاں پہ گورنر رول ہے. اس وقت لیڈر لوگوں کے ساتھ جو ہے آفیسر جو ہیں بات کرنے کو راضی نہیں ہے. جب تک آپ چنے ہوئے نمائندے کو جب تک آپ نہیں بھیجو گے, اور جو گورنمنٹ نے یہ نرنے لیا کہ ہم یہاں پہ کونسلیں بنائیں گے, الیکشن کرائیں گے, میں ویلکم کرتا ہوں, اور اس میں کافی موقع ملے گا لوگوں کو بات کرنے کا, اپنی بات رکھنے کا. تو میرا یہ پورا ایمان کے ساتھ میں اور پورے جذبے کے ساتھ اور اپنے تجربے کے ساتھ میں ایک بار لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس بار ووٹ کریں اور میرے حق میں مجھے کامیاب کر کے مجھے بھیجیں اپنا نمائندہ بن کر. میں ان کی پوری خدمت کرنا چاہتا ہوں. جو ان کے رہے سے جو بھی پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ میں نے آپ کو بات کی, ہر محکمے کو ہم ٹچ کریں گے. یہاں پر راشن میں جو کچھ لوگ جو BPL ڈیزرو کرتے ہیں ان کو راشن نہیں مل رہا ہے. یہاں پر جو پاور جو فیئر کی بات ہے اس میں غریب لوگوں کو اس وقت 400 روپیہ کرایہ بھرنا پڑتا ہے, ان کی بات کوئی کرتا نہیں ہے. تو میرا یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے کافی جو ہمارے لوگ 110 روپیہ کرایہ ماہانہ نہیں بھر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تعداد جو ہے مزدور پیشہ لوگوں کی ہے, تو بہت غریب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. انہی چیزوں کے لیے میں لڑنے کے لیے ان فورموں میں جانا چاہتا ہوں الیکٹ ہو کے. تو میں ان غریب لوگوں کی آواز بن کے جانا چاہتا ہوں. میں غریب لوگوں کے لیے آج تک لڑتا آیا ہوں, اور آج کے بعد بھی میرا یہی مقصد ہے کہ اللہ مجھے انہی جذبات کے ساتھ غریب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ثابت قدم رکھے. امتیاز کھانڈے صاحب, یہاں ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ مطلب ہمیں یہ بولا گیا کہ مطلب جو لیڈر ہوتے ہیں جب وہ جیت جاتے ہیں, چھوٹا سا علاقہ ہے, تو وہ جن نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہوتا ہے تو ان کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں, اور جن نے ووٹ دیا ہوتا ہے وہ ان کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, لوگ بہترین جج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کام نہیں کرتا اس کو کان پکڑ کے وہ باہر بٹھا دیتے ہیں. یہاں پہ کئی MLA جو تھے جن کو لوگوں نے چنا تھا, MLA بنایا تھا اور بھیجا تھا بنا کے, جب کام انہوں نے نہیں کیا ان کو گھر بٹھا دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگوں میں اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑی جو ہمارے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں اس میں ان کو تھوڑی سی راحت شاید مل رہی ہے, تبھی جا کے لوگ جو ہیں آج تک ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں اگر آج بھی گراؤنڈ میں ہوں وہ میں انہی لوگوں کی وجہ سے ہوں جن کے تھوڑے بہت ہم کچھ نہ کچھ سہولیات پہنچانے میں کامیاب ہیں. جی. تو یہ تھے امتیاز احمد کھانڈے صاحب. ہم ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم یہاں کانگریس جو جتنے بہت سارے ان نے باتیں گنوائی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم یہاں کانگریس پارٹی کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ یہ مان کر چل سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی یہ الیکشن الیکٹ کر رہی ہے. اور ایک دو باتیں آپ کو میں بولنا چاہوں گا. جو الیکشن کی جو پولنگ کی ڈیٹ ہے وہ 1/12/2020 مطلب 1 دسمبر 2020 کو ہونے جا رہی ہے. تو کانگریس پارٹی نے آپ کو نامینیٹ کیا, اور کانگریس پارٹی کا ایک بہت بڑا مطلب پلڑا ہم کہہ سکتے ہیں بنی حال میں ہے.
اور یہ پارٹی کا ایک ایفیکٹ تو پڑتا ہی ہے. جو باقی ہم مان سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہے تو ان کا اتنا مطلب اتنا پاور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اتنا سپورٹ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے. اب عام رائے یہی ہوتی ہے کہ نہ ملے. تو اس کے لیے ہم آپ کو کنگریچولیشنس کرنا چاہتے ہیں. تو اور ہمیں امید ہے کہ آپ اگر یہ جیتتے ہیں، ان کیس آپ یہ جیتتے ہیں تو آپ لوگوں کے کام ضرور کریں گے. السلام علیکم. ناظرین، یہ تھے امتیاز احمد کھانڈے صاحب. ان سے ہم نے بات کی. ہمیں امید ہے اگر یہ جیتیں گے تو یہ لوگوں کے کام ضرور پورے کریں گے، اور یہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے بنیہال بی کانسٹیٹوئنسی ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو آگے تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے عماشی نیوز.